बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो का मकसद है आपके साथ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट और उससे रिलेटेड जो एडजस्टिंग एंट्रीज वो क्वेश्चन में कभी कभी आपसे पूछ लेता है, उनको डिस्कस करना। तो मैंने इस वक्त सेलेक्ट किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आप इस वक्त स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके सामने मौजूद है। और ऑल्दो ये बहुत पुराने ईयर का क्वेश्चन है, बट इसके रिक्वायर्ड में आप देख सकते हैं कि रिक्वायर्ड 1 हम ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं। चलिए मैं आपको साथ साथ स्क्रीन पे शो भी कर दूं कि हमने रिक्वायर्ड 1 कहाँ परफॉर्म किया हुआ। ये रिक्वायर्ड 1 का सॉल्यूशन आपके सामने है, क्वेश्चन 1, ठीक है। और मेरा ख्याल है मैंने इसमें कुछ गड़बड़ की हुई है शायद, जिसकी वजह से ये बैलेंस जो है वो, या तो मैंने कोई अमाउंट चेंज कर दी होगी शायद। बहरहाल चलें मैं चेक कर लेता हूँ मैंने कौन सी अमाउंट चेंज कर दी है जनाब अली। 400 200 200 400 200 200 लेस लेस और 700 एंड 400 700 एंड 400 ये भी ऐड हो रहा है, ये भी ऐड हो रहा है। अच्छा, मैंने इसके ऊपर माइनस साइन लगा दिए, इस वजह से ये गलती हुई हुई है। चलें, अब जी जनाब दोनों बैलेंस हैं। तो अब बात यह है कि हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना चुके हैं, दोनों बुक्स के बैलेंस टैली हो गए हैं। आज की क्लास में मैं आपको बताना चाहता हूँ रिक्वायर्ड नंबर 2 के एडजस्टिंग एंट्रीज जो बनाएंगे जर्नल में वो क्या हैं, और ज़रूरी एडजस्टिंग एंट्रीज क्या होती हैं और किस चीज़ की बनती हैं। तो मेरे बच्चों याद रखिए, एडजस्टिंग एंट्रीज जो भी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट आप बनाओगे उसमें जो पॉइंट्स आपने अपनी बुक में, यानी अपनी बुक मीन्स कैश बुक में आपने ऐड या लेस किए होंगे, सिर्फ आप उन्हीं पॉइंट्स के एंट्री बनाओगे। यकीनन आप सवाल करने का राइट रखते हैं। आप सोच रहे होंगे सर अनएडजस्टेड बैलेंस की एंट्री नहीं बनेगी, और क्या एडजस्टेड बैलेंस की एंट्री नहीं बनेगी? तो चलिए मैं इसको रेड कर देता हूं ताकि आपको मेरी बात और अच्छे से समझ आ जाए। जनाब अली, अनएडजस्टेड बैलेंस और एडजस्टेड बैलेंस की एंट्री बिल्कुल भी नहीं बनेगी, और उसकी रीज़न बहुत सिंपल है। यकीनन ये बैलेंस आपने कहाँ से लिया है? आप क्या कह रहे हैं, पढ़िए ज़रा। आप कह रहे हैं बैलेंस एज पर कैश बुक, इसका मतलब है आपकी कैश बुक ये बैलेंस शो कर रही है। जब आपकी कैश बुक ये बैलेंस शो कर रही है, इट मींस आपने अपनी किताब में कुछ लिखा हुआ है, तभी तो आपकी किताब ये बैलेंस शो कर रही है। और अगर आपकी किताब ये बैलेंस शो कर रही है, इट मींस आपको ये बैलेंस दोबारा अपनी किताबों में लिखने का, रिकॉर्ड करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि डुप्लीकेशन हो जाएगी। आप डुप्लीकेट कर देंगे चीज़ों को। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं अगर ये बैलेंस हमारी बुक्स में ऑलरेडी, हमारी कैश बुक हमारे बैंक का शो कर रही है, तो इतने रुपए हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन हमारी बुक में ये चीज़ें यकीनन हमने रिकॉर्ड नहीं की हुई, जिसकी वजह से हमारी बुक और बैंक की बुक का बैलेंस डिफर कर रहा है। अच्छा, अब तो जब हम ये चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे, यानी इनके एंट्रीज बना लेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये वाले बैलेंस को ये चीज़ें बढ़ा भी देंगी और कम भी कर देंगी। तो फिर हमें ये वाला बैलेंस क्यों नहीं रिकॉर्ड करना सर? जब मैं ये चीज़ें रिकॉर्ड करूंगा तो जो मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्ड हुआ है, क्या 3000, जब ये रिकॉर्ड हुआ है, तो ये रिकॉर्ड इन चीज़ों को ऐड लेस करने से, मेरी बुक में रिकॉर्ड करने से खुद ब खुद बढ़ेगा और कम होगा, और ये इतना बन जाएगा। मीन्स मुझे ये रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। और जब मैं ये रिकॉर्ड नहीं करूँगा और ये रिकॉर्ड करूँगा, तो ये बैलेंस जो कि ऑलरेडी मेरी बुक्स में रिकॉर्ड है, ये अपडेट होके ये बन जाएगा। इसीलिए मैं इस बैलेंस को भी रिकॉर्ड नहीं करूँगा। आई होप आपको ये बात समझ आई। अब आप में से कुछ मासूम बच्चे कहते हैं सर बैंक की बुक जो बैंक ने बना के भेजी है उससे रिलेटेड पॉइंट्स हम नहीं लिखेंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि ये वो बातें हैं जो बैंक अपनी बुक में आने वाले दिनों में ऐड और लेस करेगा। जब वो करेगा तो खुद ब खुद हमारी बुक बैंक की बुक टैली हो जाएगी। तो ये पॉइंट्स हमें अपनी बुक में बिल्कुल भी नहीं लिखने। ये वो बातें हैं जो बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में हमने ऐड लेस की हैं तसल्ली के तौर पर, ताकि हमें ये यकीन आ जाए कि हाँ भाई, जब बैंक में ये चेक हाजिर होंगे, बैंक हमारे अकाउंट से ये माइनस कर देगा। जब ये चेक क्लियर होंगे, बैंक हमारे अकाउंट में ये पैसे ऐड कर देगा। तो याद रखिए, इसको तो बिल्कुल देखना ही नहीं है। इसको हमने इसलिए फुल रेड कर दिया ताकि अल्लाह करे आपको बात भी समझ आए। अच्छा जी, अब किन चीज़ों की एंट्री बनानी है? फाइनलाइज हो गया, एंट्री बनानी है इन चीज़ों की। यकीनन आपके दिमाग में एक और सवाल, एक तो आप माशाल्लाह सवाल बहुत सोचते हैं, बड़े ज़हीन बच्चे हैं हमारे पास। आपका सवाल ये, सर
چلیں انٹریز بنانی ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے سر یہ ایڈجسٹنگ انٹری کیوں کہہ رہے ہیں اسے؟ ایڈجسٹنگ کیوں؟ ایڈجسٹنگ اس لیے کہ یہ جو پوائنٹس آپ کو پتہ چلے، یہ جو بینک چارجز پتہ چلے، ڈائریکٹ ڈپازٹ بائی کسٹمر پتہ چلا، یہ سب آپ کو کب پتہ چلے بتائیے؟ بینک ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ کب بناتے ہیں؟ یقیناً آپ کا جواب ہے سر ہم بینک ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ مارچ 31 مہینے کے آخری دن بناتے ہیں، بنا رہے ہیں۔ تو جب ہم مہینے کے آخری دن بینک ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ بنا رہے ہیں تو ہمیں بینک والوں نے بھی جو اسٹیٹمنٹ بھیجا ہوگا وہ منتھ اینڈ پر بھیجا ہوگا، تو ہم یہ انٹریز منتھ اینڈ پر بنائیں گے۔ وہ باتیں جو ہمیں کسی مخصوص دن پتہ چلیں اور ہم اپنی بکس میں اسے اپڈیٹ کریں، اس کے لیے جو انٹریز بنتی ہیں پیارے بچوں اسے ایڈجسٹنگ انٹریز کہتے ہیں۔ یقیناً آپ ایک لمحے کے لیے ایڈجسٹنگ انٹری کے ورڈ سے چونک رہے ہوں گے شاید یہ سوچ کر کہ یار سر ایڈجسٹنگ انٹریز تو ہمیں سیکشن سی میں جو کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سے ریلیٹڈ اس میں پڑھا رہے ہیں۔ جی ہاں، وہاں جو انٹریز، وہاں جو باتیں ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، مرچنڈائز انوینٹری، ڈیپریسیشن، بیڈ ڈیٹس، ایکروڈ، پری پیڈ، وہ بھی ہمیں ایئر اینڈ پہ پتہ چلا ہے۔ اور وہاں ایڈجسٹمنٹ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ صحیح پروفٹ اور لاس معلوم کرنا۔ اور یہاں ایڈجسٹمنٹ بنانے کا مقصد کیا ہے پیارے بچوں؟ تاکہ جو باتیں ہم نے اپنی بکس میں نہیں لکھی ہوئی، جب ہم ان کی انٹری بنا لیں گے تو آٹومیٹک ہماری بک بینک کی بک سے ٹیلی ہونے لگے گی۔ امید کرتا ہوں آپ باتوں کو غور سے سنیں گے، جہاں بات سمجھ نہیں آئے گی ریپیٹ کر کے اس کو دوبارہ سنیں گے تو اللہ کے حکم سے سمجھ آ جائے گی۔ فائنلی میرے بچوں میں انٹریز بنانے چلا ہوں۔ انٹریز چاہے کوئی سی بھی بنانی ہو، کیا بولا؟ انٹریز چاہے کوئی سی بھی سے مراد ہم نے سب سے پہلے زندگی میں انٹریز جو آپ کو بنانا سکھائیں، آپ نے جو سیکھی وہ تھی جنرل انٹریز۔ جنرل انٹریز آر دوز انٹریز وچ یو میڈ ان یور ڈیلی لائف، روزمرہ کی زندگی میں جو انٹریز بناتے ہیں، روزانہ سامان خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، ادھار پہ مال خریدتے ہیں، ادھار پہ مال بیچتے ہیں، وہ تمام معاملات ڈیلی کے آپ کے بزنس کے معاملات ہیں۔ کیونکہ یہ باتیں پتہ چلی ہیں منتھ اینڈ پر، اس لیے ان کو ایڈجسٹنگ انٹری کہا گیا۔ چاہے انٹری کوئی سی بھی ہو، یاد رکھیے ہمیشہ بنتی ہیں کہاں؟ ہمیشہ بنتی ہیں جرنل میں۔ تو میرے بچوں یہ جرنل کا فارمیٹ میں نے آپ کے سامنے بنا دیا، آپ بھی اپنے رجسٹرز میں ضرور بنائیے گا۔ اس کے اوپر میں نے 2 لائنیں نہیں لکھی ہیں، مجھے پورا یقین ہے آپ لکھ لیں گے۔ پہلی لائن میں بزنس کا نام سینٹر میں، اور دوسری لائن میں جرنل، اس کے بعد ڈیٹ، پرٹیکولر، پوسٹنگ ریفرنس، ڈیبٹ کریڈٹ کے کالم بنیں گے۔ اور سب سے پہلے کیونکہ آپ کوشچن میں اگر ایئر دیکھیں تو ایئر ہے 1984، مارچ کا منتھ ہے، ہم انٹریز مارچ 31 کو بنائیں گے، ساری الگ الگ ڈیٹ پہ انٹریز نہیں بنیں گی۔ تو ایک بار 31 مارچ 31 لکھ دیں اور پھر انٹری بنائیں گے۔ اب انٹری سر کیسے بنانی ہے، کیا طریقہ ہے؟ تو آئیے اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے بچوں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اپنی بک میں 200 روپیز کیا کیے ہوئے لیس۔ اب یہ بتائیے لیس کیوں کیے ہوئے ہیں؟ اس کی وجہ آپ کو یہاں لکھی نظر آ رہی ہے۔ اگر یہاں سے سمجھ نہیں آئے تو آپ اس 200 کو جا کے کوشچن میں ڈھونڈ سکتے ہیں۔ کوشچن میں جا کے آپ جب ڈھونڈتے ہیں تو وہاں پہ لکھا نظر آتا ہے بینک چارجز ناٹ ریکارڈڈ ان کیش بک۔ اور میرا خیال ہے آپ کو یہ پڑھ کے بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ بینک چارجز کس نے لیس کیے ہوں گے۔ یقیناً آپ سب بول رہے ہوں گے کہ بینک چارجز تو سر بینک نے لیس کیے ہوں گے نا، تو بینک نے لیس کر دیے، ہم نے لیس نہیں کیے، تو اس کا مطلب ہے ہمیں بھی لیس کرنے چاہیے۔ مجھے یہ بتائیے بینک جب ہم سے بینک چارجز لے گا تو کیا ہمارا بینک بیلنس بڑھے گا؟ یقیناً آپ کہہ رہے ہیں نہیں سر ہمارا بینک بیلنس کم ہوگا۔ تو بتائیے بینک ہمارے لیے کیا ہوتا ہے؟ بینک ہمارے لیے ایسٹ ہوتا ہے، بالکل صحیح۔ اور جب ہمارا بینک بیلنس کم ہوگا مینز ہمارا ایسٹ کم ہوگا، اور جب ایسٹ کم ہو تو ہمیشہ کہاں لکھتے ہیں پیارے بچوں؟ بالکل صحیح جواب آپ نے بولا کریڈٹ، اس کا مطلب ہے ہمارا بینک کریڈٹ ہوگا۔ تو آج بینک کے کم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آج بینک کیوں کم ہو رہا ہے؟ کیونکہ بینک ہم سے لے رہا ہے چارجز، اور بینک چارجز جب ہم پر لگیں گے تو کیا آج شام کو پارٹی رکھیں، انجوائے کریں، خوشیاں منائیں؟ آپ نے بولا نہیں سر بینک ہم سے چارجز لے گا تو یہ تو غمگین ہو گئے ہیں ہم، غم کا سما ہے، غموں میں ہوا اضافہ، غم کو ایکسپینس جیسا سمجھتے ہیں ہم، اور جب غم بڑھے ایکسپینس بڑھے تو ایکسپینس بڑھے تو ہمیشہ ڈیبٹ۔ مبارک ہو پہلی انٹری ہم نے بنا لی ہے۔ آئیے چیک کرتے ہیں، بینک چارجز ڈیبٹ میں لکھا ہوا ہے اماؤنٹ 200 روپیز، اور بینک کریڈٹ میں لکھا ہوا ہے کیونکہ بینک سے پیسے کم ہو گئے، اور بینک سے پیسے کم ہونے کی وجہ بینک چارجز ہے۔ نیریشن آپ نے بہت سمپل سے لکھنی ہے، ٹو ایڈجسٹ بینک اکاؤنٹ، بس چاہے بینک بڑھائیں چاہے بینک کم کریں، ٹو ایڈجسٹ بینک اکاؤنٹ، یہ آپ کی نیریشن آ گئی۔ واپس آئیے پیارے بچوں، اب آگے بڑھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اب کہ ہمارے پاس اب جو 2 پوائنٹ ہیں وہ دونوں پازیٹیو ہیں، اٹ مینس ہم اپنے بینک کو دونوں پوائنٹس میں بڑھا رہے ہیں۔ اچھا دونوں پوائنٹس میں بینک کو بڑھا رہے ہیں تو اب آپ کے پاس آپشن ہے، کیا آپ چاہیں تو یہ 700 روپے سے بھی آپ کے بینک میں ہوا اضافہ، 400 روپے سے بھی آپ کے بینک میں ہوا اضافہ، دونوں پوائنٹس نے آپ کے بینک کو بڑھایا۔ آپ چاہیں تو کمپاؤنڈ انٹری بنا لیجئے، اور اگر آپ کو گھبراہٹ ہو رہی ہے کمپاؤنڈ سے تو چلیں ایک ایک کر کے انٹری بناتے ہیں۔ آئیے میں ایک ایک کر کے سناتا ہوں، پھر اگر آپ کا دل چاہے گا تو کمپاؤنڈ بھی بول دوں گا۔
یہ 700 روپے ہم نے اپنے بینک کو بڑھایا ہے نا, یہ ہماری کیش بک ہے اور ہماری کیش بک کا یہ بینک کالم ہے, ہم اپنے بینک کی بات کر رہے ہیں, تو ہمارے بینک کو ہم نے 700 روپے سے بڑھایا. کیوں بڑھایا؟ اگر آپ کو یہ انگلش پڑھ کے سمجھ نہیں آئے تو آپ کو کہاں جانا چاہیے, ہمیشہ کوشچن پر. کوشچن میں 700 کی ڈسکرپشن کیا ہے, ڈائریکٹ ڈپازٹ بائی ا کسٹمر ناٹ ریکارڈڈ ان کیش بک. اس کا مطلب ایک کسٹمر نے پیسے کہاں جمع کروائے, بینک میں. تو ہمارے بینک میں جمع کروائے, اپنے بینک میں. یقیناً آپ کا آنسر ہے اس نے ہمارے بینک میں پیسے جمع کروائے. تو ہمارے بینک میں کیا ہوا بچوں, ہمارے بینک میں ہوا اضافہ. بینک ہمارا ایسٹ بڑھے تو ڈیبٹ, اس کا مطلب ہے بینک ڈیبٹ ہوا. لیکن کیوں بڑھ گیا بینک؟ کیونکہ ایک کسٹمر جسے ہمارا چہرہ پسند نہیں آیا, وہ کہاں جا کے پیسے جمع کروا کے آیا, وہ بینک گیا اور اس نے بیا کہ بینک میں ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروا دیے. تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس اس کسٹمر سے پیسے لینے کا کیا تھا, یقیناً آپ کا جواب پھر یہی ہے صحیح کہ سر ہمارے پاس اس سے پیسے لینے کا رائٹ تھا, ہمارے پاس اس سے پیسے لینے کا حق تھا. اس حق کا کیا نام ہوتا ہے؟ اس حق کا نام ہوتا ہے اکاؤنٹ ریسیویبل. تو آج جب کسٹمر نے ڈائریکٹ پیسے کہاں جمع کروا دیے, بینک میں, تو میں کہوں گا بینک بڑھ گیا اور اب میرے پاس اس کسٹمر سے پیسے لینے کا رائٹ نہیں رہا, رائٹ میرے پاس سے چلا گیا. رائٹ کا نام اکاؤنٹ ریسیویبل, نیچر ایسٹ. ویری گڈ. اور ایسٹ میرے پاس سے جا رہا ہے, کم ہو رہا ہے, ایسٹ کم ہو تو کریڈٹ. اور بینک میں ہو رہا ہے اضافہ. ارے بینک بھی تو کیا ہے, بینک میرا ایسٹ. لو بھائی مزے کی انٹری ہو گئی, ایک ایسٹ بڑھ رہا ہے اور ایک ایسٹ کم ہو رہا ہے. آئیے چیک کرتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹ میں نے سیم ڈالی ہوئی ہے, آپ چاہیں تو یہاں پہ ایز ابو والی سائن بھی ڈال سکتے ہیں. بینک ڈیبٹ کیا ہے, اور بہترین نام یہاں پہ کیا لکھ لیں گے آپ, ٹریڈ ریسیویبل. آپ نے پڑھا نہیں ہے, آپ نے کیا پڑھا ہے, اکاؤنٹ ریسیویبل. تو آپ اکاؤنٹ ریسیویبل لکھ لیں گے. کوئی کنفیوژن؟ بینک ڈیبٹ, اکاؤنٹ ریسیویبل, کریڈٹ 700 روپیز سے ہمارے پاس سے ریسیویبل پیسے لینے کا رائٹ چلا گیا. نریشن لکھ کے ٹو ایڈجسٹ بینک اکاؤنٹ. بتائیے اگر کوئی کنفیوژن ہو تو مجھ سے واٹس ایپ پہ ضرور پوچھیے گا. اب ہم آ گئے اگلے انٹری کی جانب. اگلے پوائنٹ میں ہم دیکھتے ہیں 400 روپیز بینک نے ہمارے اکاؤنٹ میں بڑھائے. کیوں بڑھائے؟ لکھا ہوا ہے ایڈ رینٹ کریڈیٹڈ بائی بینک. کیا لکھا ہے؟ رینٹ کریڈیٹڈ بائی بینک. اس کا مطلب ہے بینک تو کریڈٹ کرے گا نا, کیونکہ بینک کے لیے ہمارا پیسہ لائبلٹی ہے. وہ اپنی ذمہ داری بڑھا رہا ہے, بینک کریڈٹ کر رہا ہے, تو ہمارے لیے ہمارا بینک ڈیبٹ ہو رہا ہے, کیونکہ ہمارے لیے ہمارا بینک ایسٹ ہے. یعنی بینک کریڈٹ کرے گا تو ہم ڈیبٹ کریں گے, ہم ڈیبٹ کریں گے تو بینک کریڈٹ کرے گا. صحیح ہے نا؟ جیسے میرا ریسیویبل آپ کا پے بل, آپ کا ریسیویبل میرا پے بل. بات سمجھ آتی ہے؟ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتا ہے نا بچوں. تو آج رینٹ کریڈٹ کیا بینک نے. اگر آپ کنفیوز ہیں تو جائیے جا کے یہ پڑھ لیں پوائنٹ. رینٹ کریڈیٹڈ بٹ ناٹ ریکارڈڈ ان کیش بک. بینک نے ہمارے اکاؤنٹ میں رینٹ کے پیسے ایڈ کر دیے. ہمیں بھی اپنی بک میں اپنے بینک بیلنس کو بڑھانا چاہیے. تو بتائیے بینک بڑھے گا, ایسٹ ہے, ڈیبٹ ہوگا, یعنی بینک اگین ڈیبٹ ہوا. اس کو اب آپ مگ اپ بھی کر سکتے ہیں, رٹا بھی لگا سکتے ہیں, یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی ہم اپنی بک میں پازیٹیو لکھ رہے ہوں گے, اس کا مطلب ہے ہمارے بینک میں اضافہ ہو رہا ہوگا, اور انٹری میں ہمارا بینک لازمی ڈیبٹ ہوگا. تو اس بار کتنے سے ڈیبٹ ہوگا بچوں؟ 400 سے. لیکن کیوں بڑھ رہا ہے ہمارا بینک؟ کیونکہ بینک ہمارے اکاؤنٹ میں رینٹ کے پیسے ایڈ کر رہا ہے. چاہے یہ رینٹ بینک نے ہمیں دیا ہو, کس بات کا رینٹ؟ ہم نے بینک کو کرائے پہ اپنا جگہ دی ہوئی ہے, یا کسی کسٹمر نے, ہم نے اپنا آفس کا کوئی پورشن کرائے پہ دیا ہوا ہے, کوئی بلڈنگ کرائے پہ دی ہوئی ہے, اور ہم نے کرایہ دار کو کہا ہوا ہے کہ آپ کو ہر مہینے منہ دکھائی دینے کی ضرورت نہیں ہے, آ کے آپ ہر مہینے کرایہ میرے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا کریں. تو اس ٹیننٹ نے, اس کرایہ دار نے میرا کرایہ میرے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا. تو اس کا مطلب ہے کرایہ ملا تو کیسا محسوس کریں؟ غم منائیں. ہم کرایہ دے رہے ہیں نہیں, بلکہ ہم کرایہ لے رہے ہیں. تو کرایہ لینے سے بچوں ہماری آمدنی میں ہوگا اضافہ. بالکل صحیح. تو رینٹ ہماری انکم بڑھے تو ہمیشہ کریڈٹ. تو آج بینک میں بھی ہوا اضافہ اور انکم میں بھی ہوا اضافہ. بینک ڈیبٹ, رینٹ انکم کریڈٹ. یہ تھرڈ انٹری آپ کے سامنے. آئیے چیک کرواتے ہیں آپ کو. بینک ڈیبٹ, رینٹ انکم کریڈٹ. پوری امید اور بھروسہ آپ کو تینوں انٹری سمجھ آئی ہوں گی. اب اگر آپ کہیں تو میں یہاں پر ان دونوں کی کمپاؤنڈ انٹری بنا کے دکھاؤں. چلیں, کیا یاد کریں گے آپ؟ 2 منٹ لگیں گے, ابھی بنا کے دکھا دیتے ہیں آپ کو. چیمپئن لوگ ہیں آپ, بنا ہی لیں گے, مجھے پورا بھروسہ ہے. اچھا جی, چلیے یہ کمپاؤنڈ انٹری بنانے لگے ہم. آپ چاہیں تو میں نے بولا تھا ایز ابف کے مارکس بھی ڈال سکتے ہیں, ٹھیک ہے. فی الحال میں اس طرح سے مارک ڈال دیتا ہوں. یہ ایز ابف کے مارکس تو نہیں ہے, لیکن بہرحال ایز ابف کے مارکس یعنی سیم ڈیٹ
اور ہم 2 انٹری بنانے کی بجائے 1 انٹری بناتے ہیں. بینک ڈیبٹ کتنے سے ڈیبٹ کر لیتے ہیں؟ 1100 سے, کیونکہ بینک 1100 روپے سے بڑھا. اور کہتے ہیں پہلی بار بینک بڑھا کس کی وجہ سے؟ اکاؤنٹ ریسیویبل کی وجہ سے بچوں. صحیح ہے, تو اکاؤنٹ ریسیویبل ہمارے پاس سے چلا گیا. اور دوسری بار رینٹ انکم کی وجہ سے. آئی ہوپ کہ آپ کو انٹری مشکل نہیں لگ رہی ہوگی. 700 اور 400. نیریشن وہی خاندانی ٹو ایڈجسٹ بینک اکاؤنٹ بس. آئی ہوپ کوشچن نمبر 1 کی ایڈجسٹنگ انٹری آپ کو ضرور سمجھ آئی ہوں گی. ایڈجسٹنگ انٹریز بہت آسان سا کام ہے. اگر آپ کو بینک ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ بنانا آتا ہے تو اللہ کے حکم سے انٹریز آپ بڑے مزے سے بنا سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو ضرور سمجھ آیا ہوگا. کوشش کر رہا ہوں کہ لیکچر کو چھوٹا چھوٹا رکھوں. کوشچن 1 کمپلیٹ ہو گیا ہے. ایک کام کرتے ہیں, ایک کوشچن کی انٹریز اور دیکھ لیتے ہیں. نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس کوشچن نمبر 2. اس کے انٹریز میں آپ کو یہاں بنا کر دکھاتا ہوں. صحیح ہے, اور پھر اس کے بعد ہم یہ لیکچر ختم کر دیں گے. اس کے بعد ایک اور لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلیے یہ کوشچن نمبر 2 ہے. پہلے میں کوشچن نمبر 2 آپ کے سامنے فارمیٹ میں یہاں پہ لے آؤں. یہ کوشچن نمبر 2 ہے. 84706000 چیک کر لیں. 8406,000. ٹھیک ہے, اور اس میں نے کریکشن بھی کروائی تھی, یاد ہے آپ لوگوں کو؟ اس میں اماؤنٹ غلط لکھی ہوئی تھی, یہ 90 لکھی ہوئی تھی, میں نے اس کو 135 کروا دیا تھا. ٹھیک ہے, اچھا اب اس میں بھی ریکوائرڈ میں کیا لکھا ہے؟ ایڈجسٹنگ انٹری بناؤ ہارون سنس کی بک میں. تو آپ جائیں گے یہاں پہ, جا کے سب سے پہلے آپ جنرل کا فارمیٹ بنائیں گے اگلے پیج پر, اور آپ کہیں گے جناب علی. چلیے میں بنا دیتا ہوں تھوڑا سا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اچھے سے. ہارون سنس, سیکنڈ لائن میں لکھیں گے جو آپ بنا رہے ہیں جس کا نام ہے جنرل جرنل. کون سے ایئر میں ہے یہ؟ 1988 if I am not wrong. 1988. کس دن ہے یہ ریکنسیلیشن ہو رہا؟ دسمبر 31. تو میں نے یہاں لکھ دیا دسمبر 31. صحیح ہے, آپ اسی طرح لکھیے گا. یہ ایکسل کی وجہ سے اس طرح آ رہا ہے, میں اس کو بھی فی الحال چینج نہیں کر رہا, لیکن آپ پہلے جیسے میں نے لکھا ویسے لکھیں گے. لائک دسمبر 31 ایسے, دسمبر 31. اب ایسے ہی لکھا, یہ ڈیٹ کے فیکٹر کی وجہ سے ایسا آ رہا ہے, آپ اس سے پریشان نہ ہو. ٹھیک ہے, چلیں ایک بار پھر کوشش کرتا ہوں. دسمبر 31. اب آ گیا لکھا, صحیح ہے. تو آپ اس کو ذرا اچھا سا ایسے ہی لکھ لیجئے گا پراپر. ٹھیک ہے, اوکے. اب ہم یہاں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کون کون سے اکاؤنٹ انوالو ہوں گے, کیا ہوگا. تو آئیے, کس کے انٹری نہیں بنانی؟ یقیناً آپ کو یاد ہے 6000 اور 8085 کی انٹری نہیں بنانی. ایگری؟ اور اس کالم کو تو ٹوٹلی اگنور کرنا ہے, ایسا ہی ہے. تو پھر انٹری کس کی بنے گی پیارے بچوں؟ یقیناً آپ کا جواب ہے انٹری بنے گی سر صرف ان 3 پوائنٹ کی. اچھا کیا یہ کوئی فارمولا ہے کہ 3 ہی پوائنٹ ہوتے ہیں؟ نہیں بھائی, 4 بھی ہو سکتے ہیں. اگر 2 مائنس والے ہیں تو آپ 2 مائنس والوں کو ملا کے کمپاؤنڈ انٹری بنا سکتے ہیں. اگر 2 پلس والے ہیں تو آپ 2 پلس والوں کو ملا کے کمپاؤنڈ انٹری بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ بتائیں, اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں یہ 2000 اور 135 ان کو ملا کے ایک انٹری بنا کے دکھاؤں ڈائریکٹ, یا الگ الگ بناؤں؟ چلیں آپ کی مرضی ہے. اگر آپ الگ الگ بناتے ہیں تو الگ الگ انٹری کیا بنے گی؟ بینک ڈیبٹ اکاؤنٹ ریسیویبل کریڈٹ. کیوں؟ ڈائریکٹ ڈپازٹ بائی کسٹمر کا مطلب ابھی تو سمجھا کے آیا ہوں یہاں پہ, یاد ہے آپ کو؟ یہ رہا ڈائریکٹ ڈپازٹ بائی کسٹمر. کہاں گیا؟ یہ رہا کوشچن 1, ڈائریکٹ ڈپازٹ بائی کسٹمر. رائٹ, تو اب یہاں پہ بھی ڈائریکٹ ڈپازٹ بائی کسٹمر ہے, اس کا مطلب ہے بینک بڑھ گیا اور میرے پاس سے پیسے لینے کا رائٹ چلا گیا. تو بینک ڈیبٹ اور اکاؤنٹ ریسیویبل کریڈٹ. رائٹ, اور پھر اس کی انٹری انٹرسٹ انکم پروفٹ گیون بائی بینک. بینک نے ہمیں پروفٹ دیا تو بینک میں پھر ہوا اضافہ, اور انٹرسٹ دے رہا ہے بینک ہمیں, تو ہماری انٹرسٹ انکم میں بھی ہو رہا ہے اضافہ. انکم بڑھے تو کریڈٹ, بینک بڑھے تو ڈیبٹ. کیا انٹری بنی؟ بینک ڈیبٹ انٹرسٹ انکم کریڈٹ. دونوں انٹری میں کیا چیز ایک جیسی ہے؟ سیملر ہے. بینک ڈیبٹ ہو رہا ہے اور یہاں کریڈٹ اکاؤنٹ ریسیویبل, اور یہاں کریڈٹ انٹرسٹ انکم. سمجھ آتی ہے بات؟ اب اگر ہم اس کو کمپاؤنڈ کر کے بنائیں تو کمپاؤنڈ کر کے انٹری کیسے بنے گی؟ ہم کہیں گے بینک ڈیبٹ 2135, پھر کریڈٹ میں لکھیں گے اکاؤنٹ ریسیویبل اور انٹرسٹ انکم. اکاؤنٹ ریسیویبل 2000 کا چلا گیا, انٹرسٹ انکم 135 کی ریکارڈ ہو گئی. غلط تو نہیں کر دیا؟ صحیح کیا بالکل. ٹھیک ہے, اچھا جی,
एंट्री बन गई, टू एडजस्ट बैंक अकाउंट नरेशन आ जाएगी। टू एडजस्ट बैंक अकाउंट, और बच्चों बस जनाब ये एक एंट्री बन गई आपकी, ठीक है। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है एक लाइन छोड़कर ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं नीचे। अब सेकेंड एंट्री बनाएंगे, आप चाहें तो इसे कॉपी कर सकते हैं, आप चाहें तो एज अबव लिख सकते हैं, आप जैसे बेहतर मुनासिब लगे। अच्छा जी, अब किस बात की एंट्री है आइए यहाँ देखते हैं। इसके बाद 50 रुपीज़ कलेक्शन चार्जेस बैंक ने हमसे लिए हैं, तभी तो हमने माइनस किए हैं। और अगर यहाँ से समझ नहीं आया पढ़ के तो मैंने बोला था यहाँ क्वेश्चन से देख सकते हैं आप। 50 रुपीज़ बैंक ने हमसे क्या लिए हैं, कलेक्शन चार्जेस, ये लिखा हुआ कलेक्शन चार्जेस 50 रुपीज़ डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने हमसे डिडक्ट किए और नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, हमने उसे कैश बुक में नहीं लिखा हुआ, तो लिख लें। चलिए लिख लेते हैं। तो बैंक चार्जेस, कलेक्शन चार्जेस लेने से हमारा बैंक कम हुआ, और ये जो चार्जेस है इसका नाम कलेक्शन चार्जेस भी लिखा जा सकता है, बैंक चार्जेस भी लिखा जा सकता है, राइट। कलेक्शन चार्जेस डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल, गलत बोला, और बैंक क्रेडिट, बैंक कम हुआ, सही है। कलेक्शन चार्जेस कितने, 50 रुपीज़, और बैंक 50 रुपीज़। अल्लाह के फजल और हुक्म से एंट्री कंप्लीट हो गई है प्यारे बच्चों। अब आप घर पर खुद से बाकी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, नहीं समझ आए तो पूछें। जितने क्वेश्चन आपने किए हैं उसको परफॉर्म करेंगे तो अब अगले लेक्चर में आपके साथ हाजिर होऊंगा, तो वो क्वेश्चंस की एंट्रीज लेके हाजिर होऊंगा जिसमें एरर्स आपने किए हैं। जैसे आपने, आपसे मुराद क्वेश्चन में एरर है, ठीक है। लाइक अगर मैं, अब आप मुझे मेहरबानी फरमा के आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर कि जिन क्वेश्चंस में एरर्स हैं, जैसे इस क्वेश्चन में एरर है, क्या हमने चेक इशू किया 3500 का, नहीं एरर नहीं है, एरर एरर कहाँ है, ये रहा, ये एरर है। एक चेक 980 का जमा करवाया बैंक में, क्लियर भी हो गया, लेकिन बैंक ने हमारे अकाउंट में ऐड किए 890। तो ऐसे जो एरर्स वाले क्वेश्चन है जिसमें आपने यहाँ ये देखें, जिसमें आपने यहाँ लिखा हुआ है, इधर इधर जो आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं पर्टिकुलर्स, आपने लिखा है एरर इन रिकॉर्डिंग बाय फर्म, एरर इन रिकॉर्डिंग बाय बिजनेस, उन क्वेश्चंस की एंट्रीज मैं अब आपको बनाना सिखाऊंगा। उसके बाद मेरे एंड से काम कंप्लीट हो जाएगा। आप इसी सीक्वेंस में चलें, 1 के बाद अगर आपने 5 किया हुआ है तो 5 की एंट्रीज बना लें, वरना 2 की एंट्रीज बनाएं, और इसी सीक्वेंस को फॉलो करें जैसे आपने किया। लेकिन एंट्रीज बनाने से पहले मेक श्योर कि आप क्वेश्चन में ये जरूर चेक करें कि उसने एंट्री बनाने को कहा है या नहीं, क्योंकि अब 2019, 18, 17, 16 में अगर आप चेक करेंगे तो वह हर ईयर में एंट्री बनाने को नहीं कह रहा, तो ये आपको पता होना चाहिए लाजमी। बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर सुनने के लिए, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत सारी नेक तमन्नाएं, दुआएं आपके साथ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में किसी डिफरेंट क्वेश्चन के एंट्रीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा, और कोशिश करूंगा आपको इससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाऊं। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।